एस्थेटिक्स के बारे में आपको याद होगा, आपने अगर देख लिया हो वो सेशन जिसका मैंने ज़िक्र भी किया था, तो उसको देख लीजिए। व्हाट आई मेंशन्ड वाज़ कि एस्थेटिक्स का ताल्लुक असल में हमारी सेंसेस से है। इसको कहते हैं एक्सटेरोसेप्शन। एक्सटेरोसेप्शन का मतलब है कि जो कुछ हम दुनिया से परसीव कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, चाहे वो गर्माहट है, गर्मी है, चाहे वो मिसाल के तौर पर कोई आपकी आईज़ की यूसेज है, आपकी हियरिंग है, आपकी सेंस ऑफ टच है, हर चीज़ जो आपको बाहर से मिल रही है, जो आपकी सेंसेस बनने में आ रही है, वो दैट इज़ एक्सटेरोसेप्शन, आपकी एक्सटेरोसेप्शन है। और जो ये एस्थेटिक्स है, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इन सारी सेंसेस में अपने लिए कंफर्ट, अपने लिए बेहतरी, अपने लिए मकसदियत, अपने लिए मीनिंग ढूंढना, इसका नाम एस्थेटिक्स है। अगर कोई इसके लिए तैयार है जी, तो फिर लेट्स स्टार्ट और इस पे बात शुरू करते हैं। आपके इस पे पॉइंट्स क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। एस्थेटिक्स के ऊपर टॉपिक है जी हमारा। सबसे पहले तो मुझे याद आया जब ये एस्थेटिक्स वाला पूरी वीडियो दोबारा रिव्यू की, वो जो मिसरा है ना, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, कि मैं जब शुरू में मूव हुआ टू सऊदी अरेबिया, तो फैमिली थोड़े अरसे के बाद आई। तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप घर वर रेंट करते हैं, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फर्निश करते हैं। और फॉर्चुनेटली जब आफ्टर फ्यू मंथ्स माय वाइफ एंड किड्स शोड अप, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में ये ख्याल करता था कि मेरा कोई बुरा टेस्ट है चीजों में, या मैं सलीके से मामला नहीं कर सकता। लेकिन विद इन अ मंथ, लेस देन अ मंथ, वो जो घर था, वो मकान जो था, वो घर बन गया। और वो छोटी छोटी ऐसी चीजों की वजह से इतना फर्क पड़ गया कि मेरा एक्चुअली दिल चाहने लग गया वापस घर आने का, क्योंकि वो जो बारीकियां हैं एस्थेटिक्स की, जो इस केस में हस्बैंड वाइफ के केस में अल्लाह ताला ने अपेरेंटली मोस्ट केसेस में वाइफ को ज्यादा दी होती है, उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, वो जब एब्सेंस होता तो एहसास होता है। और अब तो वो मामला हो ही जाता है कि आप किसी घर में एंटर हो तो यू रियलाइज कि इज दिस हाउस और होम, मकान है, घर है। वो जो एस्थेटिक है छोटे छोटे, और वो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि उससे इतनी जेन्युइन वैल्यू ऐड होती है। वो कोई मेयर एस्थेटिक्स इस तरह से नहीं है कि उसके कोई रियल लाइफ इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी शायद चीजों की क्वालिटी से, या कितने पैसे आप खर्च कर पा रहे हैं, आपका बजट क्या, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यू कैन हैव वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, बट स्टिल इट डज नॉट फील वार्मथ, वो घर नहीं महसूस होता। एंड यू कैन हैव वेरी सिंपल थिंग्स एंड इट स्टिल इज ऐसी जगह जहां पे आके आप यू ब्रिंग अप अ फैमिली, और सुकून है उसमें, और उसमें घर का माहौल। आपने असल में जो कहा है, मैं उसको लेट मी ट्राई टू रीफ्रेज दैट। व्हाट यू हैव सेड इज दैट आपने ये महसूस किया कि ओरिजिनल एस्थेटिक्स की एस्थेटिक्स की ओरिजिनलिटी इस लिहाज से इस ज़मन में, इस स्फीयर में ख़वातीन में ज़्यादा होती है, लेकिन एप्रिसिएशन आप में भी पूरी है, अदरवाइज आप ये पूरी बात ही ना करते। यानी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जब आ जाती है हम वो शायद कर ना सकते, लेकिन जब आ जाती है तो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, उसकी एपेटाइट पूरी है, बल्कि उसकी नीड इस हद तक है कि वो जरूरी है जिंदगी में, उसको अचीव कर सके ना कर सके। और इसमें एक फैक्टर भी होता है कि शायद हिडन एस्पेक्ट ये भी है कि मेन टेंड टू इस तरह के सिनेरियोज में रैशनलाइज चीजों को, तो हम रैशनलाइज करते हुए विदाउट रियलाइजिंग हम एस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जब वो एहसास नहीं होता कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी लाइफ में, उसका एक्चुअल बेनिफिट कितना था लाइफ में, और जब बेनिफिट मिलता है तो एहसास होता है कि वाकई ये काम की चीज थी, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राइट राइट, ठीक है जी, लेट्स गो टूवर्ड्स जो हमारे साथी हैं। अदनान, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं अली का सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि एक बड़ी सिंपल आर्गुमेंट हमेशा मेरी भी वाइफ के साथ होती है फॉर द बेटर के फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स में एस्थेटिकनेस तो एस्थेटिक्स सॉरी तो मतलब मेरा माइंड हमेशा ये होता है कि फंक्शनैलिटी क्या फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है, उनका होता है कि क्या खूबसूरत लग रही है चीज की नहीं लग रही, विच आई मोस्टली गिव अप, सो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बाकी बिल्कुल आई
टोटली रिलेट विद अली के हम ज़रा फंक्शन सोच रहे होते हैं कि काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है, बट इट्स एन और इसी से रिलेटेड ही मेरा कमेंट भी था कि जब मैं सुन रहा था आपकी बात कि मैं एस्थेटिक्स को 2 चीज़ों से रिलेट कर पा रहा था, स्पेशली व्हेन आई वाज़ थिंकिंग, वो ये था कि एक तो जो पुरानी हमारी एबिलिटी 2 हमने डिस्कस की थी, एक तो इमेजिनेशन की और दूसरी कम्युनिकेशन की, कि दोनों चीज़ों को मैं सोच रहा था तो ये था कि इस एस्थेटिक्स भी ह्यूमन एक्सप्रेशन अलाउ करता है बेसिकली। तो ह्यूमन्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू एस्थेटिक्स, और वो अगर आप उसकी मिसालें लें तो कम्युनिकेशन की मिसाल फिर हमारे पास ये स्टोरी टेलिंग आती है, पोइट्री में आती है, और जब वो ह्यूमंस एक्सप्रेस करते हैं थ्रू दैट एस्थेटिक्स, तो दे कैन कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स थ्रू दैट। आप कॉमन ग्राउंड्स ढूंढते हैं और आप उस एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट करते हैं कि, और अगेन ये इस तरह बाजू का ह्यूमन ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, मैं गालिब को पसंद करता हूँ, मैं इकबाल को पसंद करता हूँ, या मैं एक्स वाई जी अदर पोइट्स को पसंद करता हूँ, और फिर उस तरह से हम लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, उनकी एक्सप्रेशन को, एक तो उस राइटर की एक्सप्रेशन को समझते हैं, और फिर उन ग्रुप्स में उन दोस्तों से उस बात को एक्सप्रेस करके ह्यूमन कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये, और ये सेम सेंस फिर आपकी जो डिस्कवरीज कह लें, या जो नई चीजें जो हमने इमेजिनेशन में सारी बातें डिस्कस की थी, चाहे वो फिर पेंटिंग की फॉर्म में नजर आए, तो फिर अगेन वही चीजें आती है कि ह्यूमंस कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू एस्थेटिक्स एंड देन कनेक्ट विद ईच अदर। और अगेन यही शायद खालिक की हिडन बात नजर आती है। अगेन हम सोचने की कोशिश करें कि थ्रू एस्थेटिक्स हम डिस्कवरीज और कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं और कनेक्शंस की तरफ जाते हैं ह्यूमंस के। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे मैं आई कुड पॉन्डर अपॉन के बिल्कुल ठीक। ये हमें खालिक की तरफ लेके जा सकती है इसमें। एक तो है जी, खालिक की तरफ लेके जा सकती हैं। जो चीज़ इस पे सोचनी है वो ये है कि ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है हम सब के अंदर। We can appreciate beauty, we can appreciate comfort, we can appreciate these these good feelings which come from the satisfaction of our sights and sounds and all these things. अच्छा म्यूजिक अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्या तकाजा करता है अल्लाह ताला हमसे इस चीज को दे के, यानी इंसान से क्या चाहता है वो, कि वो इस एस्थेटिक्स को कैसे यूज करे, या इस एस्थेटिक्स को देख के वो उससे क्या तवक्को रखता है कि क्या करे वो। अगर ये ना होती तो फिर तो चलें गुजारा हो जाता, लेकिन वो क्या चीज है जो कि इससे पैदा हो जाती है, ये है जो असल सवाल है। जी रोजबेन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, इस पे मैं गौर कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था या राइट। समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा पार्टिसिपेंट्स के सुनेंगे तो शायद कुछ समझ आए, लेकिन 1-2 पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये सलाहियत अगर मेरे अंदर खालिक ने रखी है, तो बाहर दुनिया में भी इसकी बहुत सी वैरायटी भी रखी है। यानी जैसे हम परिंदों की रंगारंगी देखते हैं, या दरख्तों की पत्तों की वैरायटी, ये सारी चीज़ें जैसे आपने आज भी कहा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जैसे बनाई हुई है, या खालिक ने जो बनाई है, तो वो अंदर सलाहियत रखने के बाद उसने बाहर भी वो चीज़ें रखी है, जिसको बिल्कुल हम देख के समझ सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल। तो एक तो ये बात होगी, दूसरा ये कि वो खालिक कैसा होगा, ये भी सोचे ना कि जब इसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो वो खालिक कितना खूबसूरत होगा। तो इमेजिनेशन भी इसमें आ जाती है ना फिर, तो राइट उसके राइट। बारे में भी सोचें। देखिए, जो इसमें फिर एक ये क्लू मैं आपसे अर्ज करूं, जो ये अली ने जिधर से बात का आगाज किया है उसमें भी जी, एक क्लू है। ठीक है जी, उस पे भी देखिएगा। यानी ये जी, बात कि मैं एक घर में जाके सेटल हुआ, मैंने उसको बनाया, एक नौयत की आबाद भी किया। वही जो अभी जिसको अदनान ने कहा कि फंक्शनैलिटी के ऊपर तवज्जो थी, सिर्फ फंक्शनैलिटी के ऊपर। हो सकता है अपने लिहाज से अच्छा ही रखा होगा, मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज की, लेकिन
اس دنیا کو دیکھ کر ہم خالق، یعنی میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک تھی صرف محض فنکشنالٹی، اور ایک ہے کہ اب اس میں ایستھیٹکس ایڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو محض فنکشنالٹی اس دنیا کے اوپر دیکھیں تو محض فنکشنالٹی، یعنی میں وہ ایستھیٹکس کریٹ تو نہیں کر سکتا دنیا میں، لیکن کم از کم اپریشیٹ تو کر سکتا ہوں. یا آپ نے جس طرح جی بات فرمائی کہ رنگا رنگ چڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر بھوک لگتی ہے تو صرف گندم کے بیج نہیں دے دیے، طرح طرح کے کھانے دے دیے، یعنی آپ کی جو ٹیسٹ کی ایستھیٹکس ہے اس کے اندر انبار لگا دیا چیزوں کا کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں اس کو کریٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس کی اپریسیشن ہے میرے اندر، میں خالق کی خلاقیت جو ہے اس کو پہچان سکتا ہوں کہ اس نے یہ دنیا محض ڈھیر نہیں لگایا چیزوں کا، اس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا ہے، اس کو شاندار بنایا ہے، وہ اور ان کو بیلنس کے ساتھ رکھا ہے. بیلنس رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اپریسیشن، یہ تقاضا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا میجر تقاضا جو ہے اس پہلو سے غور کرنا ہے. یعنی اگر میرے اندر یہ سینس نہ ہوتی، مثال کے طور پر میرے سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یعنی بہت سارے احکام ایسے ہو سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کو وضو کے لیے کیا ضرورت ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اگر نماز آپ نے ایک دن میں وضو کر لیا صبح، اب باقی نمازیں پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے. یعنی یہ خود اس کے اندر بھی ایک ایستھیٹکس ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی میں آئی ایم گیونگ یو اے ویری ریلیجس ایگزامپل ابھی، کہ آپ اس پر غور کریں کہ مذہب کے اندر بھی ایک ایستھیٹکس ہے، مذہب بھی ایک ایستھیٹک، یعنی آرگنائزیشن دیکھیں اس کی. مذہب کے کچھ جی احکام دے دیے جاتے محض، اور مذہب کو ایک آرگنائزڈ چیز بنا دیا گیا کہ تمہیں اس طرح سے اس کو رکھنا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ایک پورا ورلڈ ویو بنا دیا. تھنگز ول میک سینس، ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے، میں جب وین آئی تھنک اباؤٹ کہ جو ایتھیزم کا شکار ہیں لوگ، یا تو جو ایتھیزم کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ایستھیٹکس ہے ان کی اس دنیا کی، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کین بی سیٹسفائڈ. یعنی ایک پرپز لیسنس کی جو ایسپیکٹ ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ سب کچھ بے مقصد ہے، یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہے یعنی ہے ایک ڈھیر سمجھ لیں کہ جس کو آرگنائزیشن پتہ نہیں کیسے مل گئی ہے. یعنی یہ جو سارا ایسپیکٹ ہے اس کے اندر آئی تھنک ایک ایستھیٹک مائنڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اٹ میک سینس، چیزوں کو سینس بنانی چاہیے. یہ والا ایسپیکٹ بھی آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس پہ غور کیجیے گا. یعنی ورنہ ہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے سب. دنیا پوری رائٹ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا کر لیتے، منو جی سلوائی ملتا تو کیا ہوتا. رائٹ بالکل صحیح ہے. یہ کہ جس خالق نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. پھر اس نے جو یہ سینسز دیے ہوئے ہیں تو وہ چاہتا ہے خالق کہ میں اس کو نقصان پہنچانے والا نہ بناؤں. یعنی جو بھی چیز میں لوں اپنے اندر، اپنے سینسز کو استعمال کروں تو وہ فائدہ ہی دے، اوور بھی نہ ہو جائے کہ نقصان ہی پہنچے. بالکل اور صحیح. جو تیسرا پوائنٹ تھا کہ میرا کوئی بھی کام یا میرا اپنا وجود اور میرا عمل دوسروں کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو بلکہ آسانی پیدا کرنے والا ہو. کمفرٹ، آسان، بالکل صحیح، بہت اچھے. جی کہ اس میں کمفرٹ بھی تھا نا. رائٹ رائٹ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یہ جو آپ کی باڈی فزیکل، آپ کی مورل، آپ کی اسپریچول، آپ کی ایموشنل کمفرٹ ہے، یہ بھی خود ایستھیٹکس ہے نا ہماری. یعنی یہ جو جی کانسیپٹ آف کمفرٹ ہے، اچھا لگنا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ اچھا لگنا کے کتنے ہی پہلو ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے، مجھے ہی اچھا زبردست. لگے، دوسروں کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا رائٹ رائٹ دھیان رکھنا چاہیے. ایبسلیوٹ. نہیں یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر دوسروں کو اچھا لگے. جی یہ اس میں خود دیکھیں یہ جو ہاں ایسپیکٹ آف ایستھیٹکس شامل ہو گیا. صحیح. بس یہ 2-3 پوائنٹ ہی لکھ پائے یہ ہیں. نہیں، دے ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہی آل آف دیم. اس چیز پہ اصل میں اس پہلو سے غور کرنا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے، یعنی اللہ نہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے.
یہ جو پورے کی پوری آپ کو اپنے مذہب کو اگر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں مذہب کو، تو ایک ہے مذہب جو ہم نے انہیرٹ کر لیا، جب آپ اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ جو آہا مومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل ایسٹیٹکس ہوتی ہے. اچھا یہ بات ہے، او اچھا یہ سمجھ میں آیا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ ساری جو ایسپیکٹ ہے، یہ آہا مومنٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں میسر آ جائیں کبھی اس کی توفیق سے، تو یہ خود آپ کی انٹلیکچوئل ایسٹیٹکس ہی ہے. جی مذہب کے بارے میں بات کرتے تو پھر وہی ابھی تو ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا، جی خالق جی کو دیکھ رہے، ورنہ تو ایبسلیوٹلی. قرآن جب پڑھتے ہیں تو پھر بعض اوقات تو ایک آیت بھی کتنی دیر وہ لے لیتی ہے صرف اس سینس کو استعمال کرنے بالکل کے لیے. بالکل. اور دیکھیے اس میں بس ایک چیز یہ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کر دی، اس میں میں خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں. جو چیز امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کائنات کو دیکھ کر یہ ماننا کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، یہ اصل میں مذہبی چیز نہیں ہے، یہ عقلی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے ادھر تک تو ہم پہنچ گئے، اور پھر اس کی صفات کو بھی، یعنی اس کی صفات میں ایک یقیناً یہ صفت ہے کہ وہ پسند کرتا ہے صفائی کو. یہ ایستھیٹکس ہے نا، جی صاف ستھرا رہنے کو، اچھی ارینجمنٹس کو. دس از واٹ ہی لائکس، دس از ہاؤ ہی ہیز ارینج دا ورلڈ. وہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن یہ جو کہا ہے سورہ رحمان میں کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، اس نے اس کائنات میں جو بیلنس رکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بیلنس کو خراب مت کرنا. یہ بھی وہ ایک نوعیت کی، بلکہ مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں، جس کو ہم موریلٹی کہتے ہیں، یہ اصل میں ہماری اسپریچول ایستھیٹکس ہے. تو جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، رائٹ سلامتی والا ہو. ابھی دیکھیں یہ سر ساری مذہب چیزیں آ جو جائے ہم گا بیچ اس میں پہلو تو سے، پھر بہت پھر ہی تو کوئی ایک ہی پارٹیسپینٹ پھر پورا ٹائم لے لے گا، کوائٹ اس رائٹ لیے ہم اس کوائٹ کو رائٹ. تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو جی. ایک صاحب ویری انٹرسٹنگ ریئلائزیشن آئی مجھے ابھی وائل آپ ابھی بیان کر رہے تھے لاسٹ پوائنٹ. ہم اسٹیٹک کوئی بھی چیز اگر خوبصورت لگتے ہیں ہم اس کے ساتھ نیچرلی فریجیلٹی ایسوسیٹ کرتے تھے کہ وہ نازک ہو. اگر وہ کوئی خوبصورت پرندہ ہے، اب تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ پہاڑوں جیسی، نیچر جیسی خوبصورت چیزوں کو بھی ہم اگر خیال نہ رکھیں تو ہم اپنی انوائرمنٹ کی ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو آئی گیس جو کریٹر ہے وہ شاید ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم یہ جو دنیا کی امپرمننس ہے، جو بے ثباتی ہے دنیا کی، اس کو ریئلائز کر کے رکھیں. دل لگائیں مگر اتنا نہ لگائیں، ریئلائز کریں کہ ایوری تھنگ ہیز این اینڈ. وہ آپ کے بچوں کا بچپنا ہو جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. وہ کائنات کی خوبصورتی ہو جو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یونیورس ہے، اس میں بلیک ہولز ہیں، یہ تو انبریکیبل یونیورس ہے، یہ کتنی پاورفل ہے. وہ جتنی بھی خوبصورت ہے وہ اتنی فریجائل بھی ہے ایٹ سم اسکیل. اور اگر وہ خود اپنے اندر فریجائل نہیں ہے تو اس سے بڑی ایک فورس ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو اچانک سے اس کو ختم کر سکتی. تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ خوبصورت چیز ہے تو نازک بھی ہے. اور ایک دوسرا خیال اسی ضمن میں مجھے آیا کہ ڈسٹرکٹیو چیزیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں. یونیورس میں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگز از این ایکسپلوڈنگ اسٹار. سونامی اتنی خوفناک چیز ہے کہ دل دہل جاتا ہے نام سنتے ہی اس کا، کہ وہ کس طرح کی ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ان اٹ سیلف ایز اے فینومینا آف نیچر ایک انتہائی بیوٹیفل چیز ہے. سو یہ جو ڈائیکاٹمیز ہیں اس کی ریئلائزیشن آتی ہے کہ کریٹر ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، ایون جو بیلنس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ دنیا ڈسپائٹ بینگ انفینٹلی کمپلیکس اینڈ انفینٹلی بیوٹیفل، it can end any time. ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق چاہتا ہے کہ میں حسن و جمال کو تخلیق بھی کروں اور ڈسکور بھی کروں. یہ سوچوں کہ سب کس نے بنایا ہے، اتنی خوبصورتی اور سلیقے سے کس نے بنا کر رکھا ہے، اور اپنی معاشرت، اپنے ماحول، اپنے لباس، اپنی غذا ہمیشہ بہتر سے بہتر کرتی رہوں.
اور اپنے لیے خوبصورتی ڈھونڈوں، خوبصورت ماحول میں رہوں، اور یہ مجھے اس طرف بھی لے جاتا ہے کہ میں اپنے خیالات اور دل کو بھی پاکیزہ رکھوں۔ بالکل صحیح. جی عدنان آپ میوٹ کر لیجیے. مجھے بھی علی کی اگین بات سے ایک نئی سوچ بھی آئی، وہ یہ کہ اس اسٹیٹکس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم سب میں ہے، اور وہ بورڈم ہے بیسکلی. تو آپ کوئی بھی چیز ایٹ ون ٹائم اگر آپ کو بہت اسٹیٹکلی اپیلنگ بھی لگ رہی ہے تو دیٹ ڈیمانڈز اے چینج ایکچولی. کچھ عرصے بعد ہی آپ یو وانٹ ٹو چینج دیٹ ایز ویل. آپ نے ایک بہت خوبصورت گھر بھی سجایا ہے اس ایٹ دیٹ ٹائم پوائنٹ ان ٹائم، تو کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو چینج اٹ. تو وہی چینجز آپ کو یہ چیز یاد کرواتی ہیں کہ دس لائف، آپ کو یاد کروا سکتی ہیں کہ دس لائف از آلسو گوئنگ ٹو چینج. Very true. تو وہ ساتھ ساتھ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے کہ اور اگین یہاں سے پھر انوویشن بھی آتی ہے، اور یہاں سے اگین ایک ادراک بھی آتا ہے آپ کا خالق کی طرف، لے کے بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ تو خیر ایک ہیومن مائنڈ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جائے. سو ایک یہ چیز بھی میرے دماغ میں آئی، سو آئی تھاٹ ٹو شیئر اٹ. That's nice جی. Thank you جی. جی اختر آپ میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو ہمارے اخلاقی جو ہماری اخلاقیات ہے وہ سب سے بڑی اسٹیٹک ہے ان کے جمالیات کے اندر. تو مجھے اس سے تھوڑا بھی یعنی کہ آپ کی بات سے یہ خیال آیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خالق کی ہم سے توقع یہ ہے کہ جو اسٹیٹک جو جمالیات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے کریں. یعنی کہ جو اخلاقی چیز ہم خود اپنے لیے کر رہے ہیں پسند ہم دوسروں کے لیے بھی کریں. یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو تو ہم یہ بھی کریں کہ اس کو دوسرے کے لیے پسند کریں. اگر ہم جھوٹ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے پسند نہ کریں. تو میرے خیال سے ان ادر ورڈس کے مطلب آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اسٹیٹکس کو اراؤنڈ. بالکل تو ٹھیک ہے. آئی ایگری. یعنی خوبصورتی بنانی ہے. ہو سکتا ہے لوگ خود تو نہ اس تک پہنچ سکیں، لیکن جس طرح ابھی علی نے بڑی اچھی مثال دی ہے، آپ اگر دکھا دیں راستہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو اپریسیشن اس کے اندر ان کے اندر ہی موجود ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ مطلب اللہ کی تعریف آپ جب بھی کر پائیں گے جب اس کی دی ہوئی جو اسٹیٹکس ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے. اور جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو ظاہر ہے اپریشیٹ اسی طرح کریں گے کہ آپ عمل کے ذریعے کریں گے کہ دوسروں تک بچائیں گے. یہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ موئز صاحب واقعی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے بھی پہلے ریز کیا تھا کہ سچ کی تلاش یا حق ان اٹ سیلف ایک انٹلیکچوئل ایستھیٹک کی سیٹسفیکشن ہے، اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اگر ایک تو کسی سے ڈیبیٹ کر کے اس سے زبردستی بات منوانے کی کوشش کرنا، اور اس سے کہیں زیادہ طاقتور چیز یہ ہے کہ اس کو ایک we make a very good argument and then invite them to reflect on it. اور اگر جو ہم نے آرگومنٹ پریزنٹ کیا ہے وہ جینوئنلی اچھا ہے، وہ جینوئنلی ٹھیک آرگومنٹ ہے، تو آلموسٹ انسٹاپیبل ہے ان کے لیے کہ وہ ریفلیکٹ نہ کریں. ایون اگر وہ بائی فورس اپنے آپ کو مجبور بھی کریں اس ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مجبور نہ ہو جائیں اس کے اوپر سوچنے پہ. اور کتنی ہی کنورژنز میں نے اپنے سامنے لوگوں کی دیکھی ہیں پوائنٹ آف ویوز کے بارے میں کہ وہ جو سافٹ انویٹیشن ٹو ریفلیکشن ہے اٹ ورکس مچ بیٹر ایونچولی. اینڈ ان فیکٹ اصل ریئل چینج وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. تو ون کنیکشن دیٹ آئی انسٹنٹلی کین سی ہیپننگ از کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹلیکچوئل ایستھیٹک نیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا آرگیومنٹ نظر آ گیا، ایک دفعہ کان میں آ گیا، تو اب امپاسبل ہو جاتا ہے اسے جان چھڑانا. آپ کا ذہن ضرور اس کے پیچھے جائے گا. یہ ٹھیک اس طرح کی چیز ہے کہ ایک بہت لذیذ کا چیز اگر آپ کو لگ گئی منہ کو تو جب بھوک لگے گی تو خیال ضرور آئے گا، تو خواہش ہوگی. تو وہ انٹلیکچوئل بھوک لاکس آن ٹو دیٹ آرگیومنٹ اور ریفلیکشن مجبوری بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیں، اس پوری گفتگو میں
اگر ہم یہ چیز بھی شامل کر لیں کہ ہر ایسپیکٹ کی ایک ایستھیٹکس ہے نا، تو اس کی انٹلیکچوئل گفتگوؤں کی بھی ایک ایستھیٹکس ہے، وہ جس کو ہم اس کی مورالٹی کہتے ہیں، جس کو ہم اس کی اچھی نارمز کہتے ہیں. تو وہ یہ بیسیکلی ہماری ڈسکورڈ ایستھیٹکس ہیں اوور ٹائم. یہ ہماری ایستھیٹک سینس ہے کہ جو ہمیں ان سب چیزوں میں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ کیا اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سورہ سبا کے اینڈ پہ ہے جو بات آپ نے فرمائی ہے. سورہ سبا کے اینڈ پہ مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا، میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کے ریفرنس میں ڈال دوں، کہ جس میں وہ دعوت دی ہے کہ تم اکیلے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلو اور اس پہ غور کرو کہ جو یہ میسج آ رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے. تمہارے ساتھی کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، وہ ایک سیدھا سادہ میسج ہے، تم اس پہ غور کرو. یعنی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جسٹ ریفلیکٹ آن اٹ، جسٹ ڈیلیبریٹ آن اٹ، کہ بات جو ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی اعتراض ہے تو اس بات پر اعتراض کرو. تو اس کی اگر ہم ٹاپک کے حساب سے فریز کریں اس کو، تو وہ یہ کہ جو کریٹر ہے وہ شاید ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل ایپیٹائٹ کو بھی، انٹلیکچوئل ایستھیٹکس کی ایپیٹائٹ کو بھی پرسو کریں. او ڈیفینیٹلی، شیورلی. ایسپیکٹس یعنی ہر چیز میں خوبصورتی کی تلاش یہ ہونی چاہیے نا. ہر چیز میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، مطلب واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، یو شوڈ بی اپنے آپ کو صفائی کی طرف، اپنے آپ کو اچھا کھانے کی طرف، اچھا رہنے کی طرف، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی کہ یہ وہ آپ کی ایستھیٹکس ہے. یعنی ایک ہے فنکشنالٹی زندگی کی. یوں سمجھ لیں کہ جب پہلی دفعہ انسان نے چیز کاٹنے کے لیے جو چھری بنائی ہوگی اور آج جو وہ چھریاں بنا رہا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہو اس میں صرف ایستھیٹکس کا یا صرف فنکشنالٹی کا بہتری نہیں آئی، اس میں خوبصورتی بھی آئی ہے. وہ جو ایسپیکٹ ہے، اچھا، اور who can say کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ obviously اس سے بہتر بھی ہے. تو وہ دس از واٹ اٹ مینس کہ ہمیں بہتری کی تلاش، خوبصورتی کی، اچھائی کی تلاش. فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر ہم آپ کا وہ والا پوائنٹ دماغ میں رکھیں کہ کریٹر اے مورل ہے، اور پھر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ دا کریٹر وانٹس us ٹو انجوائے دس لائف ٹو دا فلسٹ، اسی لیے ہمیں اتنے سینسز دیے ہیں، ٹیسٹ بھی، اور پھر بعد میں پھر وہ حدود آ جاتی ہیں اگر ہم مورالٹی کی طرف چلے جائیں. لیکن اگر ہم اس ایسپیکٹ کو نکال دیں تو پھر بیسیکلی جو ویسٹ میں ہو رہا ہے کریٹر یہی چاہتا ہے. بس سر مجھے یہ اگر آپ مورالٹی کو نکال دیں، اگر اس کی ظاہر ہے کہ وہ مورالٹی بھی کوئی آپ یعنی اے ریلیجس کر لیں اس کو، اے ریلیجس ناٹ اے مورل، بیکاز مورالٹی تو ہمارا کانشنس کے اندر آ گئی نا، وہ تو ہماری انہی سینسز کے اندر موجود ہے، پوٹینشیلز میں موجود ہے وہ کانشنس بھی، وہ جو کمپس ہے. لہٰذا وہ خود میں نے جس طرح عرض کیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ایک اسپریچول ایستھیٹکس ہے ہماری، کہ اس کو خوبصورت وہ ہمارا اگلا پوٹینشیل ہے، رائٹ، جو ہم نے اگلی دفعہ کرنا ہے. یعنی یہ سارے پوٹینشیلز کے اندر اب وہ لمٹس لگائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی بات اگر پیورلی اس سے دیکھی جائے کہ جس میں یہ لمٹس نہ ہو تو پھر بالکل ٹھیک ہے یہ بات. ایسے میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اے مورل کریٹر کو دماغ میں رکھیں تو پھر اس کو ایستھیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اپروچ کریں. اگر لیٹس ایک کویسچن کو ایکسپلور کرتے ہیں اس لحاظ سے، یعنی کیا آپ کے خیال میں ایستھیٹکس جو ہے وہ آرگنائزیشن پسند کرے گی یا ڈس آرگنائزیشن پسند کرے گی؟ آرگنائزیشن پسند کرے گی. اس پہلو سے آپ اپروچ کریں اگر اس ساری چیز کو، کہ یعنی ایک ہے کہ وی شوڈ انجوائے لائف ٹو دا فلسٹ، اور ایستھیٹکس ہی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ، ایستھیٹکس ہی کا بھی مورالٹی کی بات نہیں کر رہے، وہ آرگنائزیشن کیسے ہوگی اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن آرگنائز پسند کرے گا وہ کہ اس کو آرگنائز کیا جائے. یعنی تھنگس شوڈ بی ان آرڈر، یو نو، ریلیشن شپس شوڈ بی ان آرڈر. مثال کے طور پر یور فوڈ، یور انٹیک شوڈ بی ان آرڈر. یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ میرے خیال میں تو یہ
اس آرگنائزیشن اور اس بیلنس وہ ایستھیٹکس کی جو ایکسٹینشنز ہیں اس سے نکلتی ہیں چیزیں کچھ جی سر یہ ایسا پوائنٹ لگتا میں ہے. نے نہیں سوچا تھا لیکن جی سر بالکل صحیح. ٹھیک جی انشاءاللہ اس پہ بھی جی غور کریں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن. یعنی یہ بات کہ یہ ہے دیکھیے آپ نے جس طرح سے پچھلے سالوں پہ کام کیے دس ویری ویری نائس ورک یو ہیو ڈن آل آف یو. ٹھیک ہے جی اس پہ بھی اس پہلو سے غور کرنا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں تو یہ ابھی تک جتنے ہم نے پڑھے ان میں سب سے زیادہ اسپرچل ایسپیکٹ ہے اس میں ابھی تک جو ہے کہ وہ خوبصورتی کا ایسپیکٹ اچھائی کا ایسپیکٹ آ گیا کمفرٹ. سر لیکن سر اس میں وہ والا ایسپیکٹ بھی ہے نا جو آپ کی فزیکل پلیجرز کا بھی ایسپیکٹ اس میں آتا ہے نا. رائٹ یعنی ایبسلیوٹلی یعنی یہ بات کہ یہ جس طرح ابھی میرے خیال روزبن نے فرمائی تھی نا کہ دوسروں کو اچھا لگے گا. میرا وہ فزیکل پلیجر جو آپ کے لیے نقصان کا یا تکلیف کا باعث بن جائے یہ میرے لیے ایک پرابلم ہونا چاہیے اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے. یہ دیکھیے انسان کی پرابلم کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. انسان مثال کے طور پر آپ کوئی پرنسپل کوئی ویلیو اٹھائیے اور اس کو اوور ویلمنگ بنا دیں تو پرابلم ہو جائے گی. مثلاً کمپیشن کو جی سر بیلنس خراب ہو جائے گا تو بیلنس خراب ہو جائے گا. یہ پرابلم ہے. یعنی جیسے ہی آپ کا جو دیر از نو ہارم ان فار انسٹنس ورکنگ فار گڈ لائف نو ہارم ان ورکنگ فار پلیجر ایون. لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ پلیجر جو ہے وہ آؤٹ آف آل لمٹس چلا جائے تو وہ بیلنس خراب کر دے گا. یہ پرابلم ہو جائے گی. یعنی اور وہ خود اس ایستھیٹکس کے بیلنس کے بھی خراب ہوگا. یعنی ابھی میں کانشنس کو نہیں بیچ میں لا رہا. جی سر بٹ اٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. تھینک یو سر. ڈیفینیٹلی تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سر. موہن صاحب اگر ایک کوئک کامنٹ کروں میں یہ جو فریہ نے پوائنٹ ریز کیا یہ انویٹیشن ٹو ریفلیکشن اگین. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہو رہا ہے ہم ایک کچھ مخصوص قسم کی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایستھیٹکس کی یا پلیجر کی پرسوٹ کی سرٹن آزادی ہے جو ظاہر ہے مورالٹی کے حوالے سے کویسچنیبل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اس لینس سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ خالق جو بھی کریٹر ہے اس نے اگر ہمیں ایستھیٹک سینس دی تو ہم سے کیا چاہ رہا ہے تو اس میں وہ تو اس نے ہمیں ایک کیپیبلٹی دی ہے. یہ ٹھیک اس طرح کی چیز ہے کہ اس نے ہمیں کریٹیوٹی بھی دی ہے. کریٹیوٹی سے ہم بام بھی بنا سکتے ہیں اور ہم برج بھی بنا سکتے ہیں. تو ویلیوز سے قطع نظر اس کو دیکھیں گے شاید تبھی وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا نا کہ وہ اے مورل ہونے کا مطلب ایم مورل ہونا نہیں ہے. اے ریلیجس ہونے کا مطلب اینٹی ریلیجس ہونا نہیں ہے. تو آئی تھنک تھاٹ فار ریفلیکشن یہ ہے کہ ہم اس پہ غور اگر کر رہے ہیں تو ہمیں نیوٹرلٹی کے پوائنٹ پہ رہنا ہے. اور نیوٹرلٹی کے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریمز پاسبل ہوں گی لیکن ابھی ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم نارمل کرو کے درمیان میں رہ رہے ہیں. تو شاید اس سے وہ جو ہم کلیئرٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکسرسائز اب آپ ہمیں کرا رہے ہیں جس سے جو ہم کلیئرٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ خالق تک کو پہچانے اور اس تک اسے اپنا کنیکشن بہتر بنا سکیں اس میں شاید بہتری ہے. جسٹ فیو تھاٹس کوئک کامنٹس. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں بھی روزبن کی طرح جو ہے وہ کنفیوز رہی کہ بہت زیادہ اس پہ سوچا کہ اس کی کیا ضرورت تھی انسان کو. تو سر میں بہت زیادہ تو نہیں اس پہ لکھ پائی بس ایک آدھ چیز ہی جو مجھے سمجھ میں آیا وہ 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ سے کر لیتی ہوں شیئر. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک تو فطرت کے اندر حصے جمالیات رکھی ہے اور اگر یہ حص نہ ہوتی تو ہم چیزوں کی فنکشنالٹی تک رک جاتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اور انسان نے اپنی اس حص کو استعمال کر کے تو بہت زیادہ حیرت انگیز حد تک خوبصورت چیزیں ایجاد کی ہیں اتنی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اسی طرح آپ نے جو بتایا تھا کہ سائٹ ہے ٹیسٹ ہے اسمیل ہے ٹچ ہے یہ ہر سینس کو لے کر جو ہے انسان نے اپنی اس حص کی تسکین جو ہے بھرپور طریقے سے کی ہے. تو مجھے صحیح ایسا لگا کہ یہ چیز انسان کو شاید اس لیے دی ہے کہ ہم
جیسے ابھی بات ہو رہی تھی موریلٹی کی کہ ہر عمل کے کمال تک پہنچے، یعنی ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، پھر ہم بہترین گفتگو کر سکتے ہیں. ہم جو ہے مطلب ہر عمل کا اسپیکٹ جو ہے، یعنی ہم کسی کی مدد کریں لیکن ہم بہترین اس کے مطلب اس کے کمال تک پہنچ کر خوبصورتی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. تو سر مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا، اور پھر سر وہی بات کہ کیونکہ اس میں مذہب کو شامل نہیں کرنا، لیکن جو مجھے اس میں بہت زیادہ جو چیزیں سمجھ میں آئی، جو کہ ہے میں نے پڑھی بہت دفعہ لیکن کبھی اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکی، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ایسی چیز ہے جس کی تمہارے خیال میں سے بھی وہ چیز کبھی نہیں گزری. تو میں نے کہا، میں نے سوچا کہ مطلب انسان نے اتنا کچھ خوبصورت بنا چھوڑا ہے اس حص کو استعمال کرتے ہوئے، اور ابھی وہ خالق نے وہ چیز بڑی ایک محدود حد تک ہمیں دی ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہے جو ہمیں دی ہوئی ہے. تو وہ تو ان لمیٹڈ جب چیز کریٹ کرنے پہ آئے گا تو واقعی وہ انسان کے خیال میں سے نہیں گزر سکتا. تو یہ بھی ایک چیز مجھے بہت زیادہ ہٹ کی کہ واقعی آج مجھے اس کی سمجھ میں آئی اس بات کی. زبردست. سر مجھے یہ شیئر کرنا یہ پوائنٹ آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا، آئی تھنک دیٹ واز ویری بیوٹیفل پوائنٹ. اس کو ضرور سب نوٹ کریں اور غور کریں کہ کیا یہ بات دل کو لگتی ہے، اور اگر لگتی ہے تو پھر یہ دیکھیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو اس میں جو دی آئیڈیا بیسیکلی از کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اگر یہ تقاضا ہے، اگر یہ دے کر مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں تو پھر مجھے اس چیز کو ایسپائر تو کم از کم کرنا چاہیے نا. یعنی جو امبر نے بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ خود ایک ایستھیٹکس کا ایسپیکٹ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا جی. if I am in the business of writing تو I should keep improving، اور خوبصورت بنا دوں اسے، اور بہتر بنا، اور امپیکٹفل بنانے کی کوشش کروں. یہ جو ایسپیکٹ ہے تو آئی تھنک میکس اے لاٹ صحیح، آف بالکل ایسے ہی ہے کہ سر جیسے مجھے لگا کہ مطلب ہم ایک کسی بندے کو دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر اس کے ساتھ سمپتھی شو کرتے ہیں، لیکن پھر اس سے ایک اور سٹیپ ہے آگے، وہ ایمپتھی کا ہے، پھر ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں. تو مطلب وہی بات ہے کہ وہ جو خوب سے خوب تر کی جو تلاش ہے وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، تو ہم اس حد تک پہنچتے ہیں. بالکل. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر لاسٹ میں جو فریہ نے بات کی نا ویسٹ کی، تو ایسا مطلب اس جو ان کا جو پورا ایک مطلب کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جو انہوں نے بات کی کہ جب آپ مطلب کسی حد تک خالق کو تو مان رہے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مان رہے. تو اگر آپ خالق کو مان رہے ہیں تو وہ جب آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ یہی چاہتا ہے کہ آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں اپنے لیے وہ ابدی ہے. لیکن جو ویسٹ کا جو پورا مطلب کانسیپٹ ہے وہ محدود ہے، وہ صرف اس دنیا تک ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی شاید اگر کسی بندے کی عمر 50 یا 60 سال ہے تو اس میں جو وہ چیز چاہتا ہے، مطلب فلی انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ جب تک ممکن نہیں ہے جب وہ کسی اور کو بھی اس میں شیئر نہ کرے. کیونکہ اگر وہ مدد چاہتا ہی ہے، ہر وقت مدد چاہتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اس دنیا میں بھی کبھی نہ کبھی اس کو مدد کی بھی ضرورت ہوگی. تو اگر اس نے یہ نہیں کہا فنکشنلٹی یا مطلب ایک میکینیکلی ہی بات کو سوچیں، تو جب آپ میکینیکلی سوچ رہے ہیں، میکینیکلی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی کو کچھ دے نہیں رہے تو وہ آپ کو کیوں دے گا؟ نہیں، میں ایک یہ بات واضح نہیں ہو سکی جی، اس کو تھوڑا مزید واضح کیجیے گا. یعنی واٹ یو سیئنگ از کہ وہ جو ورلڈ ویو ہے وہ چونکہ دنیا تک ریسٹرکٹڈ ہے تو اس لیے وہ اس طرح سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مجھے جی اوکے. لیکن وہ کوئی اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا تک ریسٹرکٹڈ بھی مان لیا جائے، ایک ہے پلیجر پرنسپل. ٹھیک ہے جی، وہ جو جس کے بارے میں فرائڈ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ پلیجر ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک،
لیکن سوال یہ کہ کیا وہ ایستھیٹک ہے بھی؟ یعنی ایک ہے نہیں جو ہوتا ان کی جی فزیکل بیوٹی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک ڈس آرگنائزڈ سچویشن اگر پیدا جی ہو جائے جس کے نتیجے میں تو پوری انجوائمنٹ لے جاؤں اور آپ لوگ رہ جائیں، اس ہاں وجہ تو سے کیونکہ میں نے پوری لے لی ہے، ٹھیک ہے ہاں جی، جو بات کر رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ پاسبل نہیں ہے، یعنی کہ رائٹ یہ اگر آپ دنیا میں بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا رائٹ اگر آپ رائٹ ایتھس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ صحیح چاہ رہے ہیں کہ میری مدد ہو، ہمیشہ میری مدد ہو، ہمیشہ میری مدد ہو، یا آپ رائٹ چاہ رہے ہیں ہمیشہ میرے سے کوئی سچ بولے، مطلب آپ چاہتے ہیں نا سچ، اس کو چاہے آپ ایتھکس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں. یا فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ روزانہ مجھے جو ہے اچھا نظر آئے، روزانہ مجھے اچھا نظر آئے، یا آپ اس کو اچھے نظر آئیں، روزانہ آپ اس کو اچھے نظر آئیں، روزانہ آپ اس کو اچھے نظر آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. مطلب پرسنالٹی کے حساب سے ایتھکس کو آپ مطلب سائڈ میں رکھ دیں تو ممکن نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے یہ خیال آ رہا تھا ابھی کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے، یعنی بڑی اسپیکٹس ہیں اس کی، اس میں سے ایک جو مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں اس لیے یہ سینس بھی دی ہے کہ ایک تو ریکگنیشن ظاہر سے بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت کی، اور دوسری طرف جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح ابھی کوئی سسٹر شاید بات کر رہی تھی انجوائمنٹ کی ویسٹ کے حوالے سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تھوڑا تو ہمیں اپنی لمیٹیشن بھی فیل ہوتی ہے. یعنی انجوائے ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک لمٹ آ جاتی ہے اس کے اندر، یعنی بندے کو فیل ہوتا ہے کہ اب مثلا کھانا ہی لے لیں، آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے، کب تک کھائیں گے، ایک لمٹ آ جائے گی درمیان میں. تو اس کے بعد پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیزیں تو اویلیبل ہیں لیکن میں ان کو اب انجوائے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انجوائے نہیں کر سکتا. ایج دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، نعمتیں طرح طرح کی پڑی ہوتی ہیں لیکن انسان اس طرح کی لیمیٹیشنز میں آ کے ان کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو اس سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس ایستھیٹک سینس کی وہ جو الٹیمیٹ فلفلمنٹ ہے وہ ادھر نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہیں، ذائقے اور ویژول اور جس طرح کی بھی چیزیں ہیں، اور ان سے مجھے لگتا ہے کہ یعنی ایک جنت کا چھوٹا سا سیمپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی. اس سے ہمیں جنت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یعنی اس کا ایک ہڈن میسج یہ بھی ہے کہ وہ جو ایڈوانس ورژن ہے ان چیزوں کا وہ میں نے آگے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں انجوائے کرتے ہوئے انسان کو. اور دوسری طرف اس دنیا کی ایک اور تڑپ میرے اندر پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ چیزیں تو تیری بہت بے شمار ہیں ادھر، لیکن اصل میں میرا وجود میں کمیاں ہیں، مجھے میرا وجود بھی نیا دے دے جس میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہو تیری ان چیزوں کی، ان لمیٹڈ جو نعمتیں ہیں تیری یا جو ان میں چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یعنی آخرت کا ملائے بغیر یہ تصویر شاید کمپلیٹ نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے اس میں یہ اسپیکٹ بھی ایک شاید ہے. یہ وہ تو کسی پہلو سے بھی نہیں ہوگی نا جی، آخرت کو ملائے بغیر تو یہ ساری کی ساری جو پوٹینشلز ہیں یہ بے مقصد ہیں. یعنی یہ گفتگو کرنا کہ کوئی تقاضا اس پہ پیدا ہوتا ہے، اٹ بیکمز بس ایسی ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، پھر اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. ہوتا ہوگا پیدا، تقاضا ہی پیدا ہوتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، ٹھیک ہے. اچھا ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے تو ہوتی ہوگی، پھر کیا ہوا؟ یعنی سب کچھ اگر اٹس اے زیرو سم گیم تو پھر لیٹ اٹ بی، جیسے بھی جا رہی ہے لیٹ می گیٹ واٹ آئی وانٹ. یہ سوال پیدا، یعنی یہ بات تو وہ تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ تو اصل میں جب آپ پرپز لیس کر دیں گے سچویشن کو، جی اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوشل نارمز ہیں، کچھ ان کا خیال رکھ لیں. بھئی کیوں رکھ لیں خیال؟ یعنی بالکل صحیح. پھر ہیجمونک ہی ہونا چاہیے آدمی کو. میرے ہاں پاس جو جی طاقت ہے میں اس کو مینٹین کروں، اس کو اور بڑھاؤں. بالکل کیا مسئلہ بالکل. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. ہے؟ عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے. تھینک یو. اچھا یہ ابھی جو ویسٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں ایک چیز جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ویسٹ کریٹر کی انٹرونشن کو شاید نہیں اپریشیٹ کر پا رہا، لیکن ادروائز اگر ہم کرنٹ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ اسٹیٹکس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں دا مومنٹ ویسٹ نے
ह्यूमंस की इस कैपेसिटी को जांचते हुए कि ह्यूमंस कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स अपने सिस्टम्स बनाए हैं, तो वो दे आर टोटली इन लाइन विद स्टैटिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली। तो वो और एक्सप्रेशन भी अलाउ करते हैं जो शायद पहले एक्चुअली नहीं था। अगर आप मैं रिलीजन को आप हटा दें, लेकिन किंगडम वर्सेस करंट सिस्टम लेकर आए तो दैट्स मच बेटर एक्चुअली राइट नाउ वेयर दे स्टैंड एज ऑफ नाउ। तो ये था। मैं एक तो अंबर का कमेंट मुझे बहुत जबरदस्त लगा, आई वांट टू अप्रिशिएट इट रियली, वो जो इम्प्रूवमेंट का है वो दैट्स रियली रियली गुड। आई वाज नॉट थिंकिंग इन दैट लाइन। that sums it up all, ये पूरी बात जो है एग्जैक्टली। अगर हम ये कहें कि एस्थेटिक्स से खालिक क्या चाहता है एस्थेटिक्स दे के, तो ये चाहता है कि कमाल की तरफ बजाओ, हर चीज में कमाल की तरफ जाओ। तो ये आई थिंक दिस सम्स इट अप ऑल। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आप लोग बैलेंस की बात कर रहे थे, मैं शेयर करना चाह रहा था। मैं बहुत पुरानी एक स्टोरी थी और जो मैं अपनी लाइफ में याद भी करता हूँ और सुनाता हूँ बहुत से लोगों को। एक बड़ी टिपिकल ये शायद सुनी हो कई लोगों ने कि एक बादशाह ने बहुत खूबसूरत महल बनाया। तो एक विजिटर को दुनिया की हकीकत समझाने के लिए उसने कहा कि ये एंट्रेंस पे खड़ा है और उसने उसको स्पून और एक एग दे दिया कि तुम ये पूरा महल विजिट कर आओ और ये एग नहीं गिरना चाहिए, ये कह दिया। वो पूरा महल विजिट करके आ गया। उसने कहा अच्छा क्या देखा? उसने कहा मैं तो एग बैलेंस कर रहा था। उसने कहा ये महल, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, मैंने कहा था महल देख कर आओ। So this is the balance. You have to balance the egg, but you have to watch the castle as well. So मैं तो इतना ये वर्ड को अपनी लाइफ में अपने दोस्तों में खुद सबसे पहले याद रखता हूँ कि this is all about balance actually. You cannot be just one-sided. I just wanted to share with you. Absolutely जी. And that maintenance of balance itself is an aesthetic sense that we have. Exactly. So I personally do not take aesthetics merely as something maybe poetic aesthetics. वो एक एस्पेक्ट है उसका, ठीक है ना जी। यानी वो किसी चीज की खूबसूरती, किसी घर का खूबसूरत होना एस्थेटिक, लेकिन मिसाल के तौर पर अच्छी स्मेल एस्थेटिक्स है ना। अच्छा, मैं जिस वक्त जाता हूँ किसी से मिलने के लिए तो अपने ऊपर छिड़क भी लेता हूँ। तो वो जिसको हमने अभी कुरान मजीद की क्लास में जब ये कहा कि मेरा मामला उस परवरदिगार से है कि जो जाहिर और बातिन को जानता है, तो अगर मैंने खुदा के लिए अपनी एस्थेटिक सेंस यूज करनी है तो फिर मेरे अंदर और बाहर दोनों ही खुशबू होनी चाहिए ना। तो ये वाला एस्पेक्ट भी क्यों शामिल ना किया जाए? तो उसके लिए मुझे अपने अंदर खुशबू पैदा करनी है। आई थिंक दैट इज वही कमाल है। दैट इज कमाल। रिलीजन की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं पूरी डिस्कशन में ये सोच रहा था कि हम सब, मैं तो बहुत से रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के साथ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के साथ फिलिएटेड रहा हूँ कि जिसमें एस्थेटिक्स को बिल्कुल ना सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता बल्कि उसको डिस्करेज किया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि किन सोचों के साथ रहे हुए हैं हम, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था, और अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत जबरदस्त तरीके से कि हम एक पूरे पोटेंशियल को ही बिल्कुल ही नेगेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो जो अल्लाह वाला है, आमतौर पर जब आप किसी के बारे में कहते नहीं अल्लाह वाला है, तो आमतौर पर मुराद ये होता है कि ये बेचारा जो है ना, ये बहुत ज्यादा सोचने समझने वाला नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही पूरी एस्थेटिक्स की नफी कर देता है जो खुदा ने इंसान को एक शानदार तरीके पे दी हुई है। क्या बात है। और उस तरफ अगर आप हैं, तो अगर आप बात कर रहे हैं तो यू आर कमिटिंग सम सिन एक्चुअली। इट्स टोटली ऑपोजिट एज वेल। ट्रू। थैंक यू जी, थैंक यू। अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, वो कुरान मजीद की आयत भी है ना सूरह बकरा में, जो शुरू में ही है कि जो हमने इनको रिस्क दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से पूरी बात है कि वेस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एस्थेटिक्स अपने लिए तो वो लाइक की है उन्होंने, लेकिन दुनिया को देने में उन्होंने बहुत कंजूसी की है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमें रिस्क दिया है उसमें एस्थेटिक्स भी है और हमको उसको देना है। बहुत शुक्रिया जी।
اب وہ یہ پورے اس لیڈرشپ کے کانسیپٹ ہی کے خلاف ہے، اگر آپ غور کریں پورے کانسیپٹ ہی کے خلاف ہے. لیڈر اصل میں اپنے لیڈ کے بارے میں اپنے سے زیادہ حساس ہوتا ہے، ہونا چاہیے اصل میں. جی سلما آپ انمیوٹ کر دیجیے. اچھا تو ایسا ہے سر کہ مجھے جی جو دو چیزیں بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، ایک تو گفتگو ہے، اس میں آپ دیکھیں جو ہماری بلاغت اور فصاحت ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہم نہ دوسرے کو امپریس کر لیتے ہیں. اندر ہمارے کچھ بھی چل رہا ہو، ہماری کیسے ہی سب کچھ ہو، لیکن اللہ نے یہ جو کوالٹی دی ہے کہ آپ بول کر کسی کو امپریس کر لیتے ہیں، یا پھر بول کر آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں، بول کر ہم جو ہے وہ اپنی بات دوسرے کے اندر اتارتے ہیں، شاعری میں اتارے یا نثر میں اتارے. تو یہ بھی اللہ نے ایک بہت زبردست ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اس کو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ مسکرانا، یہ دیکھیے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں یا آپ کوئی بات نہیں کریں لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی لیکن آپ نے دوسرے کو دیکھ کے اسمائل دے دیا. اور تو یہ بھی دیکھیے آپ اللہ نے کتنے اور اگر نہیں کوئی اسمائل دیتا ہے یا کوئی نہیں برے چہرے کے ساتھ یا برے تاثرات کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا تو پورا وجود ہی ایک عجیب سا ہو جاتا ہے نا. تو اللہ نے یہ ہمیں یہ کہا کہ پیس دو دوسروں کو سیٹسفیکشن دو. تو اللہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں دے کر، اور اب دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہم دیکھیں اللہ کی قدرت میں یا دنیا کی خوبصورتی میں تو ہم مسکراتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے. اور آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں آہا مومنٹ. یہ جس نے بھی جملہ بنایا ہے یہ بڑا اچھا بنایا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دم سے کیا کہتے ہیں واو کتنا اچھا ہے، کیا ہے کیسا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ بڑا خوبصورت چیز ہے سر. یہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ رکھتا، ہمارے اندر تجسس نہ رکھتا، اس چیزوں سے وہ بہتر سے بہتر کرنے کی صلاحیتیں ہمیں نہ دیتا، ہم کتنے بد نصیب ہوتے. اور یہ چیزیں لوگوں نے جو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنی محنت سے بنائی ہوئی چیزیں ان جنگوں کی نظر ہو رہی ہیں. جیسے بم مار مار کر جو ہے نا وہ انسان کی صلاحیتوں کو 2 منٹ میں برباد کر رہے ہیں، اس سے سبق بھی نہیں لے رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں انسانیت کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑا سوچنے پر یہ ایسٹیٹکس اگر اور یقین مانے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئی اور ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تو حرام کر ہی نہیں رہے کسی چیز، اللہ تو ہم چاہتا ہے کہ ہم جمالیات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے، اور جب ہم اپریشیٹ کریں گے نا تو پھر یقیناً ہمیں دوسروں کے اندر بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی، اور دوسروں کے اندر چیزیں نظر آئیں گی تو پھر ظاہری بات ہے دنیا خوبصورت ہی بنے گی. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کریں. یہ بہت اچھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کے تو بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے، خاص کر صوفیزم میں تو بالکل بھی نہیں جاتی. بالکل جی بالکل. اچھا جی ہاں بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا جو سیشن ہوگا دیٹ ول بی آن ول پاور. اب ہمارے آخری دو رہ گئے ول پاور اور پھر آخری کانشنس. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ول پاور کو ڈسکس کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں سیشن کا نمبر شیئر کر دوں گا، اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یا 31 ہوگا یا 32 ہوگا یا مے بی 33 ہوگا، اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو پلے لسٹ میں جا کے، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے. تھینک یو جی، تھینک یو. السلام علیکم.